अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह अक़दस में तहदिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको हमेशा सुकून व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन, मुसलसल असफ़ार और दीगर मसरूफ़ियात की बिना पर हम आपकी खिदमत में मुसलसल हाज़िर नहीं हो पा रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसा जैसा वक्त और मौका हमें मुयस्सर होगा हम हाज़िरी देते रहेंगे और मुख्तलिफ़ और अहम मौज़ूआत पर हम वीडियो अपलोड करते रहा करेंगे। आज जो वीडियो है दर हकीकत एक इत्तला पर मुश्तमिल है। वो इत्तला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 20-22 सालों से हमारे यहाँ से एक रूहानी तक़वीम शाये होती है, जिसे अल्लाह तबारक ताला ने बेहद मकबूलियत से नवाजा और जिसका इंतज़ार न जाने कितने लोग हैं बड़ी बेसब्री से करते हैं कि कब तक़वीम आएगी, कब तक़वीम आएगी, आखिर कब हम उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। हर साल जहाँ दिसंबर का महीना शुरू होता है तो कसरत से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि तक़वीम कब आएगी, हमारी तक़वीम हमें कब मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह तक़वीम मंज़र आम पर आ गई है, बल्कि जितने भी एजेंट हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, अलीगढ़ हो, ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह एजेंट बने हुए हैं, जो तकरीबन सबके पास पहुंच चुकी है और जहां नहीं पहुंची है वो भी अनकरीब एक आध दिन में पहुंच जाएगी, रास्ते में है। तकरीबन सबकी तकवीम निकल चुकी है। बहरहाल इस तकवीम में क्या है, क्योंकि हमारी वीडियो ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने अब तक हमारी तकवीम का मुताला नहीं किया, तो हम मुख्तसर अंदाज में, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में तकवीम का एक तारुफ पेश कर देते हैं। तकवीम में इस तकवीम में क्या है, हम फहरिस्त के एतबार से ही बितरतीब पढ़ते चले जाते हैं। तकवीम में हस्ब आदत हमेशा जैसा रहा है, हस्ब मामूल, सबसे पहले हम कोई ना कोई नज़्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ पर मुश्तमिल हो, या इसी तरह अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल हो, या कोई भी ऐसी नज़म जो सबक आमोज़ हो, जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से हो, हम ऐसी नज़म से इस तकवीम की शुरुआत करते हैं। इस बार भी हमने हस्ब मामूल सबसे पहले एक नज़म, नाचीज़ी की एक नज़म है हरम में हाज़री, उससे हमने शुरुआत की है। आप इस तकवीम अगर आपके पास मौजूद है या नहीं है, अगर आप मंगा सकते हैं इदारे से रब्ता करके, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे शुरू में हमने एक नज़म दी है। इसके बाद हमने एक इदारिया दिया है। इदारिया जो भी हालात चलते हैं, तकवीम जिस वक्त शाये हो रही है, उस वक्त जो भी हालात चल रहे हैं मुल्क के या मुल्क से बाहर के, हम उनका मुख्तसर अंदाज में इहाता करते हैं और उस पर रोशनी डालते हैं इदारिये के तौर पर। उसके बाद हमने दिया है शर्फ़ ज़ोहरा। शर्फ़ ज़ोहरा बहुत अहम वक्त होता है आमिलीन हजरात के लिए। अगर आप भी आमिलीन हजरात से, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप वाकफियत रखते हैं, तो शर्फ़ ज़ोहरा बनवा सकते हैं। उसका क्या वक्त है, कि क्या टाइमिंग है, इसी तरह क्या तारीख़ है और कितनी देर की हमें मुद्दत मिलेगी शर्फ़ ज़ोहरा बनाने के लिए, इसकी पूरी तफसील आप इस तकवीम में देख सकते हैं। शर्फ़ ज़ोहरा दर हकीकत तस्ख़ीर खलाइक, इसी तरह कोई आपसे रूठ चुका है, जायज़ मोहब्बत मतलूब है, तो वहाँ भी शर्फ़ ज़ोहरा ज़बरदस्त काम करता है। इसी तरह अगर शादी में रुकावट आ रही है और कारोबार वगैरह में रुकावट आ रही है, तो ऐसे में भी शर्फ़ ज़ोहरा काम करता है। इंशाअल्लाह शर्फ़ ज़ोहरा पर हम बाकायदा अनकरीब एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद आपके लिए 2025 कैसा रहेगा, देखिए हम हर साल इसमें एक मज़मून आता है जो चंद सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। इसमें यह बताया जाता है कि आपके लिए 2000 यानी आपका बुरुज क्या है, हमें पहले ये जानना है। फिर आप अपने बुरुज के जो सफ़ा है उस पर जाएंगे और अपने हालात देखेंगे। देखिए कोई ये नाजायज़ नहीं है, कभी आप सोचे कि गैब की बातें बताएं, नहीं, ये सिर्फ एक ज़न्नी चीज़ है।
تجربات کے قبیل سے ہے، اس پر 100% یقین نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو کل عدم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ علم نجوم کی اپنی ایک حقیقت ہے، البتہ ایسی کوئی بات کہنا 100% یقین کے ساتھ اسے سچ مان لیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن دوستو، اگر ہم یہ کہیں علم نجوم بالکل ہی کل عدم ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس نے پیشن گوئی کی تھی وہ ایک نجومی تھا۔ فرعون نے ساری کارگزاریاں کر لی، ساری ہٹ کنڈے اپنا لیے، ہر لڑکے کو ذبح کر دیا۔ قرآن کریم میں جا بجا مختلف الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو بتایا گیا، یقتلون ابناکم یذبحون ابناکم، کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے وہ، اسی طرح لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا فرعون کی سلطنت میں، وہ فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اللہ جس چیز کا فیصلہ کر لے، آخر اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ فرعون کے مکان میں موسیٰ کی پرورش ثابت یہ کر رہی ہے خدا کچھ بھی کر سکے۔ بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ علم نجوم کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کو کل عدم سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآنی صورتوں کے تصرفات کا ایک مضمون ہے کہ ہر صورت سے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام میں تعویذ کی شرعی حیثیت، اقسام اور جدید سائنس، جو تعویذات روحانی عملیات پر کوئی شرک سے تعبیر کرتے ہیں ان کے لیے بہترین جوابات اس میں دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خاص 5 مجرب نقوش دیے گئے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں کھانے کے آداب، اور اس کے بعد 2025 کے اندیشے اور امکانات، یعنی 2025 میں کیا کیا، پورے سال میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں، ایک ضمنی طور پر، ایک علم کے طور پر، اس میں کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے، امکانات ہیں اس کے۔ اس لیے ہم نے اس کے جو عنوان رکھا ہے تو لکھا ہے، دیکھیے 2025 کے اندیشے اور امکانات۔ نوچندی جمعرات، ہم نے اس میں پوری نوچندی جمعرات کی تفصیل دی ہے، پورے سال کی، یہ عاملین حضرات کے لیے ہوتی ہے۔ تقویم، یہ بہت اہم موضوع ہے، در حقیقت یہ ہماری روحانی تقویم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ مضمون 12 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، در حقیقت اصل تقویم یہی ہوتی ہے۔ باقی جو مضامین ہوتے ہیں وہ خارج الگ سے ہوتے ہیں، اضافی ہوتے ہیں۔ اصل جو مضمون ہے وہ یہ تقویم ہی ہے، 12 صفحات پر جو مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد تحویل آفتاب کا وقت، دیکھیے تحویل آفتاب، یعنی تحویل آفتاب بھی بہت اہم وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا مؤثر ترین وقت۔ اس وقت جو بھی انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی وہ شرف قبولیت سے بہراور ہوگی۔ اس سال تحویل آفتاب کب ہے آپ کو اس تقویم میں مل جائے گا۔ اس کے بعد جسمانی اور روحانی بیماری کی پہچاننے کا عمل، یعنی تشخیص کا عمل، اس تقویم میں ہم نے تشخیص کا بھی عمل دیا ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو کیا مرض ہے۔ خسوف و کسوف، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ خسوف اور کسوف ہوتا ہے، یعنی چاند کو بھی گرہن لگ جاتا ہے اور سورج کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ اس کے آگے سبھی مجبور ہوا کرتے ہیں، اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے آگے سبھی مجبور ہوا کرتے ہیں، چاند سورج بھی تو بے نور ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال کسوف و خسوف کی اپنی ایک حقیقت ہے، انشاءاللہ کسوف و خسوف کے سلسلے میں بھی ہم عنقریب ایک ویڈیو ڈالیں گے جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو سمجھائیں گے اور اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس تقویم میں بھی آپ کو کافی رہنمائی مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے حروف تہجی کے مضمران، حروف تہجی کنہیں کہتے ہیں، یعنی چاند کی 28 منزلیں ہیں اور ہر منزل کے تحت ایک ہر حرف کے تحت ایک منزل ہوتی ہے، ہر منزل سے ہر حرف کا ایک تعلق ہوتا ہے ایک منزل کے ساتھ۔ آپ انشاءاللہ 28 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، تو حروف تہجی کسے کہتے ہیں، اس کے کیا مضمرات ہیں، آپ اس میں پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظر بد اور اسلام، یعنی نظر بد کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے، بعض لوگ نظر بد کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اور نظر میں سمجھتا ہوں، میرا نظریہ ہے، نظر جادو سے بھی کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگ نظر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نظر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ نظر بد کا علاج کرنا چاہیے۔ نظر بد کسے کہتے ہیں، نظر بد کی علامت کیا ہے، نظر بد کا علاج کیا ہے، نظر بد کے سلسلے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آپ کو اس مضمون میں مل جائے گا۔ صحت کے اصول اس کے بعد مضمون ہے۔ اس کے بعد بر وقت صدقہ دیجیے، صدقے کی اپنی ایک حقیقت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تنبئ البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے دن کی شروعات صدقے سے کرنی چاہیے۔
مجھے کیا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، واقعہ کیا ایک حقیقت ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا، سعودی جتنے بھی ملک ہیں عربی وغیرہ، وہاں ایک کمپنی ہے بہت بڑی البیک کے نام سے. اس کا جو مالک تھا، اب تو اس کا بیٹا ہے، پوتا وغیرہ جو بھی کچھ ہے، لیکن اس کا جو مالک تھا، اس نے کمپنی شروع کی تھی، اس نے معمول بنا رکھا تھا، اس کا دستور تھا کہ جتنی کمائی ہوگی میری روزمرہ کی، اتنے سے میں اتنے فیصد، مجھے یاد نہیں وہ کتنے فیصد ہے، لیکن بہرحال 5 یا 10%، 20% اس نے ایک متعین کر دیا تھا کہ مجھے غریبوں میں دینا ہے جتنی آمدنی کا روزانہ. اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ آج عربی ملکوں میں سب سے بڑا نام ریسٹورنٹ کے طور پر البیک کا آتا ہے. بہرحال تسلیس زہرہ مشتری، یہ بھی بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اس وقت بھی بڑے مجرب اور فارمولے تیار کیے جاتے ہیں، مجرب نقوش تیار کیے جاتے ہیں. اس میں بھی آپ تسخیر خلائق کے طور پر اور کامیابی کے طور پر نقوش تیار کر سکتے ہیں، یا عاملین حضرات سے تیار کرا سکتے ہیں. آپ ادارے سے رابطہ کر کے ہم سے بھی تیار کرا سکتے ہیں. اس کے لیے شادی کے لیے مبارک تاریخیں، یعنی 2025 میں کیا کیا مبارک تاریخیں ہو سکتی ہیں، آپ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ اس تقویم میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں یہی کہیں گے، یہ تاریخیں وغیرہ، اندیش، امکانات اور 2025 میں کیا ہوگا، یعنی یہ جو باتیں ہیں یاد رکھ لینا، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تجربات سے ضرور تعلق ہے. شریعت کی تجربات کی مخالفت نہیں کرتی، بشرطے کہ وہ شرعی قوانین سے ٹکرا نہ رہے ہوں. آپ ان پر یقین 100% نہ کریں، لیکن یہ مبارک تاریخیں بہرحال تجربات سے ثابت ہیں. اس کے بعد ہے وظائف اورات کی دنیا. اس میں مختلف ہم نے وظائف اور اورات ذکر کیے گئے ہیں، مطلب سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، نظر بد ہو جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، آپ مختلف وظائف اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد شرف شمس. شرف شمس بڑا اہم موقع ہوتا ہے عاملین حضرات کے لیے. اس وقت جو نقش تیار کیا جاتا ہے بڑا ہی مؤثر ہوتا ہے، تیر بہدف ثابت ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے ادارے سے ہر سال متعدد سینکڑوں نقوش تیار کیے جاتے ہیں. آپ اس سے نقش کو کاغذ پہ بھی تیار کر سکتے ہیں، چاندی کے پترے پہ بھی تیار کر سکتے ہیں، اور سونے کے پترے پہ بھی تیار کر سکتے ہیں. کاغذ کی تاثیر سے زیادہ بڑی تاثیر ہوتی ہے چاندی کی، اور چاندی سے زیادہ تاثیر ہوتی ہے سونے کی. سونے پہ اگر آپ پترے پر نقش تیار کر لیں تو انشاءاللہ یہ لائف ٹائم ہوگا، ہمیشہ کے لیے آپ کا نقش تیار ہو جائے گا. اس کی تاثیر انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کا پورا طریقہ کیا ہے، نقش کیسے بنے گا، اسی طرح نقش بنانے کے بعد اس کی تاثیر برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس تقویم میں مل جائے گا. انسان کا حمزاد ایک مضمون ہم نے دیا ہے، حمزاد کے بارے میں کافی اہم معلومات ہے. اس کے بعد لوہے بندھن، یہ بڑا اہم نقش ہے. اگر کسی کی شادی وغیرہ نہیں ہو رہی، رکاوٹ ہو رہی ہو، جادو کے ذریعے بندش کر دی گئی ہو، یا ایسے ہی رکاوٹ ہو، تو انشاءاللہ یہ لوہے بندھن جو ہے، یہ نقش شادی کے لیے بڑا اہم ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد مثانہ ایک مہلک بیماری، یہ بیماری ایک عام بیماری ہو کر رہ گئی ہے. اس کا علاج بھی آسانی سے نہیں ہو پاتا اگر عامل کامل نہیں ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، یا اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ضائع ہو رہی ہیں، لڑکے کا حمل بچ رہے ہیں. تو یہ مثان کی بھی علامات ہوتی ہیں. اسی طرح لڑکا ہو رہا ہے، لڑکی ہو رہا ہے، ہر حمل ضائع ہو رہا ہے. بعض لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، نظر انداز کرتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں. ایک ہمارے متعلق تھے، ان کو بہت کہا گیا آپ کو مثان کی بیماری ہے، آپ اس کا علاج کرا لیں. انہوں نے نہیں مانا. 4 لڑکے مسلسل فوت ہوئے اور وہ آج بے اولاد ہیں، اولاد کی دولت سے محروم ہیں. عورت کی فطرت بے اعتبار بروج، عورت کس طرح کی ہوتی ہے، عورت کو کیسے سمجھنا ہے، اس کو بروج کے اعتبار سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اس میں ایک مضمون اہم یہ بھی ہے، مکان یا دکان خالی کرانے کا عمل. بعض لوگ ہم کسی کو دکان کرائے پر دیتے ہیں یا مکان کرائے پر دیتے ہیں، آج کل اکثر ایسا بہت دیکھنے کو مل رہا ہے. وہ مکان خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، بے ایمانی آ جاتی ہے، دکان خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں بڑا اہم عمل ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. شرفات و نظرات کواکب، اس میں بھی جو نظرات وغیرہ ہوتے ہیں عاملین کے لیے بڑا اہم موضوع ہوتا ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. بیاہ شادی کے لیے مبارک تاریخیں، یہ ایک دفعہ اور مضمون آتا ہے، اس میں ہر مہینے کی الگ الگ بتائی گئی ہے. سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات، کہ ہر سیارے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی بتا دیا گیا ہے. اوقات، نماز اور جدید سائنس، کہ نماز کے جو اوقات ہیں اس کو ہم جدید سائنس کی روشنی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس مضمون کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بچہ پیدا نہ ہونے کے اسباب، دیکھیے اکثر دیکھا گیا کہ بچے نہیں ہو رہے، جا کے وہ علاج کرا لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے، کسی عامل سے. لیکن میرا نظریہ ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ بچے نہ ہونے کے پہلے ہمیں اسباب، جو وجوہات ہیں، ہمیں وہ سمجھنا چاہیے. جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہم علاج صحیح فراہم
بھی نہیں کر سکتے کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا، مرد کے اندر کمی ہے یا عورت کے اندر کمی ہے، یا اگر کمی نہیں ہے تو روحانی اعتبار سے بچہ نہیں ہو رہا، رکاوٹ آ رہی ہے تو اسی اعتبار سے علاج دینا چاہیے، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ ہر ایک عامل کے لیے ضروری ہدایت، کچھ عامل کے لیے ہم نے ضروری ہدایت پر مشتمل یہ مضمون رکھا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ علم نجوم اور بچوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، آپ علم نجوم کی روشنی میں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نقشہ شرف قمر در بروج سور، نقشہ قمر در بروج اقرب، بروج اقرب کسے کہتے ہیں، بروج سور کسے کہتے ہیں، بروج جدی کسے کہتے ہیں، چاند جب ان بروجوں میں آتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ نیا مکان تعمیر کرنے کی مبارک تاریخ ہے، اگر آپ کو نیا مکان تعمیر کرنا ہے، نئی گاڑی لینی ہے، پرانا مکان تعمیر کرنا ہے، نئے مکان میں داخل ہونا ہے، تو ہمیں کیا وظیفہ کرنا چاہیے، کیا کون سی سورت پڑھنی چاہیے، کیا صدقہ دینا چاہیے، پوری تفصیل کے ساتھ آپ اس مضمون کے تحت پڑھ سکتے ہیں۔ فہرست نظرات برائے عاملین، ہر کام کا ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، مثلا اللہ تبارک تعالیٰ سے جس وقت بھی آپ دعا مانگ لیں قبول ہو جائے گی، لیکن اکابرین سے اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص اوقات ہے، اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو قبول ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ اس کی ہم نے کئی دفعہ ویڈیو میں تفصیل بھی بتائی ہے، یہ اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے آخر میں جو کتاب ہے جو تقویم ختم ہو رہی ہے ہمیشہ کی طرح، وہ الحمدللہ وہ ختم ہو رہی ہے نقشہ سحر و افطار۔ ہم نے مختلف شہروں کے تقریباً 50 شہروں کے اوقات لکھے ہیں افطار کے اور سحر کے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی دوستو۔ اگر آپ کو اس روحانی تقویم سے استفادہ کرنا ہے، آپ روحانی تقویم منگانا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں موجود نمبرات پر رابطہ کر کے آپ اس تقویم کو منگا سکتے ہیں۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناچیز وقاص ہاشمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔